आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन। मेरी इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और अज़ीज़ कुरान दोस्त बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा व नमाज के ज़रिए में। ये कुरान कोर्स QC1 कुरान कोर्स लेवल 1 है और इसका बैच है 951 951। कुछ लोग शायद आज नए हों, तो उनके लिए मेरा नाम इफ़त आ रहा है। मैं ये आपको कोर्स करवा रही हूँ और थोड़ा सा हम जो कल वाला तारफ़ है थोड़ा सा दोहरा लेंगे नए लोगों के लिए। और वैसे फिर हम आज लेसन ए 1A और 1B हम, ठीक है। तो ये हम आज इंशाल्लाह ताला अपने प्रॉपर लेसन जो हैं वो शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। आप सबको खुश आमदीद और बहुत मुबारकबाद। आप बहुत ख़ास लोग हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया कि आप उसके कलाम को इंशाल्लाह समझेंगे। ये थोड़ा सा मैं कल का चीज़ें रिवाइज करा रही हूँ कि कोर्स हमने कल ट्यूसडे 2 सितंबर 2 सितंबर को शुरू कर लिया, ठीक है। हर पीर, मंगल और बुध, पीर को इस दफा नहीं हुआ लेकिन आगे पीर को हुआ करेगा। पीर, मंगल और बुध को क्लास हुआ करेगी और कोर्स हमारा 2 नवंबर को इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद 3 नवंबर को आपका फाइनल क्विज है। दरमियान में 11 लेसन जब हम कर लेते हैं, 11 लेसन्स, तो उस दिन एक मिड क्विज भी होगा। छोटे छोटे क्विजेस होते हैं, ये हम आपको बताएंगे कि कैसे करनी है। टाइम हमारा 6:20 से 7:20 है, लेकिन जो कि मगरिब की टाइम का बीच में नमाज का वक्त आ जाता है तो फिर हम 10 मिनट की ब्रेक करते हैं, तो ये फिर जो है 7:20 की बजाय ज़ाहिर है 10 मिनट आगे 7:30 तक चला जाएगा। रिवीजन क्लास रखेंगे अगले पीर से 20 मिनट पहले क्लास टाइम से, यानी 6 से 6:20। आज तो नहीं थी लेकिन अब पीर से ये क्लास हुआ करेगी। इसमें ग्रामर की हम रिवीजन कराते हैं। कंपल्सरी तो नहीं है लेकिन सीखने के लिए बहुत अच्छी है। तो आप में से जो जो और फिर हम इसे वर्क बुक का भी बताते हैं कि आपने कैसे करनी है। तो ये क्लासें भी आप ज्वाइन करें। हम स्पेशल आपके लिए ये एक्स्ट्रा बी क्लास जो है रिवीजन की इंशाल्लाह ताला अगली पीर से रखेंगे ताकि आपको शुरू से ही चीज़ें बहुत अच्छी पक्की हो जाएं। बहुत आसान तरीके से बताएंगे, बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना। बुक्स मैंने ये सारी शेयर कर दी हैं, सॉफ्ट कॉपी भी अगर आपने मंगवानी हो तो मैंने उसका एड्रेस भी लिख दिया है। ये छोटा एक कार्ड भी है, एक वर्कबुक है, एक आपकी मेन किताब है टेक्स्ट बुक, और ये बड़ी अच्छी अंदर से भी इसी तरह ये कलर। पाकिस्तान में तो जितने लोग हैं कोशिश करें कि मंगवा लें, मेरे 1100 का पूरा सेट है, ठीक है। ये इस नंबर पे आप हुसैन भाई के नंबर पे जो है उनसे पूछ सकते हैं। मैंने साथ शेयर कर दिया है उसमें आपके ग्रुप में। बहुत बारिश हो रही है तो ये नेट आज कुछ मसला कर रहा है। पारा 1 जो है ये ऑप्शनल है, 2 में तो लाजमी आपको लेना पड़ेगा। इसकी भी मैं अगर कहेंगे तो सॉफ्ट कॉपी में शेयर कर दूंगी। सॉफ्ट कॉपीज बाहर वाले लोगों को ये नहीं भेजते, पाकिस्तान में भेज देते हैं। तो पाकिस्तान में भी आप ना मंगाना चाहें, ये देखें ये किताबें हैं, ये इस तरह की इतनी सी ये टेक्स्ट बुक है और बिल्कुल ये पतली सी आपकी वर्क बुक है। और ये वर्क बुक है, ये देखें, ठीक है। और ये एक कार्ड है, ये जरूर मंगाइए। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी मैंने वैसे भेज दी है। इसमें अल्फाज माने आप इससे सीखते हैं और रोज आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपकी सीखने की स्पीड जो है ना वो इंशाल्लाह बढ़ जाएगी। बड़ी बड़ी ही अच्छी चीज है। तो उसमें सारा तरीका लिखा हुआ है, नंबर, फोन नंबर दिया हुआ है आप लोगों के ग्रुप में। उनसे फोन करके खुद भी पूछ रहे हैं कि जी कैसे हमने करना है, उसमें लिखा भी हुआ, ठीक है। फोन करके कंफर्म कर लें तो फिर अच्छा होगा। अब हम कोर्स का तारुफ ले लेते हैं। ये जो QC1 है ये कुरान मजीद सीखने का आसान और तेज तरीन तरीका है। इशारों की मदद से कुरान के 50% अल्फाज सिर्फ 20 घंटों में, क्योंकि 20 असबाक हैं हर सबक में एक। जैसे आज हम पहला पढ़ रहे हैं, कल का तो तारफी था, इस तरह 20 घंटे में, लेकिन टोटल 25 बन जाते हैं क्योंकि हम आपके 2 क्विज़ेस लेंगे, फिर इससे पहले हम रिवीजन के सेशन भी लगते हैं, तो वो इस वजह से फिर तो कुल 20 असबाक है जो इंशाल्लाह हम 20 क्लासों में पढ़ लेंगे। अब
قرآن کی اگر ہم سمجھنے کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو قرآن پاک ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ حافظی مدنی مصحف، یہ وہ قرآن پاک ہے جو جنرلی حفظ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے ہر پیج پہ جو آیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور 600 اس کے صفحات ہوتے ہیں، اور ہر صفحے پہ 15 لائنیں ہیں، ٹھیک ہے. اور ہر لائن میں تقریباً 9 الفاظ ہیں. اب ٹوٹل کتنے الفاظ بن جاتے ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے. تو ایک صفحے پہ کتنے بڑے بنے؟ 15 کو 9 سے ضرب دیں گے تو 135 بنتا ہے. چلیں ہم رفلی 130 لے لیتے ہیں آسانی کے لیے. اب کل کتنے الفاظ بنیں گے؟ 130 کو ضرب دیں 600 سے، کتنے بنے گا؟ آپ میں سے کر سکتا ہے کیلکولیٹ؟ 13 6 78 78,000 کل الفاظ ہیں قرآن پاک میں. کیا اتنے الفاظ سیکھنا آسان ہے؟ بتائیے انمیوٹ کر کے. مشکل ہے نا، اتنے زیادہ کیسے سیکھیں؟ اور میں آپ کو کہہ رہی ہوں 50% سیکھنے ہیں 20 گھنٹوں میں. کچھ انہونی سی بات لگتی ہے، لیکن کیسے آسان ہوگی اس کو دیکھتے ہیں. کل الفاظ ہم نے کہا کہ 78,000 ہیں. اب اصل الفاظ یعنی 17,000 ہیں جو اتنی بار آئے ہیں. لیکن اگر ہم علم صرف یعنی جیسے کہ الفاظ، حروف سے ہم الفاظ کیسے بناتے ہیں، یہ علم صرف ہوتا ہے. جیسے ہم ورڈ سے، جو ورڈ کو بنانے کے لیے لیٹرز یوز کرتے ہیں نا انگلش میں، ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگر ہم جو اس کی علی با تا سا اس کو استعمال کر کے جب ہم ایک لفظ بناتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ علم صرف ہے، وہ ہم بعد میں سیکھیں. اگر ہمیں اس کا طریقہ پتہ چل جاتا ہے تو یہ 4,500 ہو جاتے ہیں. اب کیا 4,500 سیکھنا آسان ہے؟ نسبتاً آسان ہے پر پھر بھی مشکل ہے. لیکن اگر مزید ہم سمجھ لیں کہ کچھ الفاظ ملتے جلتے ہیں، جیسے علمہ ہے، علامہ، علمہ کا مطلب ہے اس نے جانا، علامہ کا مطلب ہے اس نے سیکھا، ایسے آگے سیکھے. اب ان کے جو روٹ ورڈز ہیں، روٹ ورڈز مین کہ ان کے ہجے کیا ہیں، اس میں عین، لام اور میم. اگر ہم اس طرح کریں تو یہ صرف 1850 رہ جاتے. تو یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کو تو اب بھول جائیں، اس کو رکھیں کہ اس کے حساب سے ہم نے کرنا. اب اس کورس کی ڈیزائننگ بڑی یونیک ہے. انہوں نے سب سے ویسے وہ الفاظ لیے جو قرآن پاک میں سب سے بار بار آئے ہیں. اس کورس میں 232 الفاظ کی مدد سے ہم قرآن پاک میں آنے والے 41,111 الفاظ سیکھ لیں گے. سننے میں عجیب لگ رہا ہے، لیکن ہم اس کو پھر اینڈ میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کہ نہیں. یا انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پروف کریں گے. قرآن جو ہے سیکھنے میں آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ قمر میں 4 بار فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. تو اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن مشکل ہے، یہ تو کوئی شیطانی بات ہے. شیطان ہمیں ایسے بس سے ڈالتا ہے. اس لیے ہرگز ایسا نہ سوچیں، نہ ہی ایسا کہیں، کیونکہ ہم قرآن کو جھٹانے والے تو نہیں ہو سکتے نا. استغفر اللہ. تو قرآن بہت آسان ہے، یہ بالکل نہ سمجھے کہ یہ مشکل ہے. خاص طور پہ یہ اس کورس کی ڈیزائننگ ایسی ہے کہ وہ لوگ جو سیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس کم ٹائم ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ قرآن سمجھنے کا کورس ہے. کوئی تفسیر نہیں ہم اس میں پڑھا رہے، ہم اس میں کوئی تجوید نہیں پڑھا رہے، ہم ناظرہ بھی نہیں ہے سچ پڑھا رہے. ہم یہ پریزیوم کہ آپ لوگوں کو پڑھنا تو آتا ہے، لیکن ہم ڈائریکٹلی جب عربی پڑھیں تو ہمیں ایسے سمجھ آ جائے جیسے ہم اردو پڑھ رہے ہیں. اس طرح ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. کورس کے 6 مقاصد ہیں، یہ آپ کو یاد کرنے ہوں گے. پہلی بات، قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، یعنی 50% الفاظ 20 گھنٹوں میں. 50% سے بھی زیادہ ہی ہم نے انشاءاللہ سیکھ لیں گے. دوسرا مقصد یہ کہ نماز سمجھ میں آ جائے. جب نماز سمجھ میں آئے گی تو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو جائے گا. تیسری بات ہے کہ نماز مؤثر ہو جائے، افیکٹو ہو جائے، اس میں خضوع، خشوع اور شوق پیدا ہو. قرآن کے ساتھ تعلق، کیونکہ ہم زندگی میں قرآن لانے کا طریقہ بھی سیکھیں گے. پھر ہم بہت سارے جو ہیں حدیث اور ترجمہ جب پڑھیں گے تو ہمیں بہت سارے نیک اعلیٰ اخلاق کی ترغیب ہوگی. تو نیک اعمال، وہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ انشاءاللہ نیک ہو جائیں گے، ہم وہ سیکھیں گے. اور بونس میں 100 جملے عربی بول چال کے بھی ہم 100 جملے سیکھ جائیں گے. ابھی ہم اس کورس کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو نمازوں میں پہلے کی نسبت کتنا مزہ آئے گا.
کو پتہ چلے گا کہاں ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، کہاں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا جواب دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے بعد آپ کو بہت اچھا لگے گا. سسٹر روبا اپنی ویڈیو بند کر لیں پلیز. اب اس کا سلیبس دیکھ لیتے ہیں. سلیبس کیا، یہ تو آلریڈی آپ کو ابھی ساری آتی ہے. نماز، سب، اذان، سورت فاتحہ، قیام کے رکوع کے جو ہیں ہم پڑھتے ہیں تسبیحات، وہ سیکھیں گے. تشہد سیکھیں گے، درود پاک سیکھیں گے، اور درود کے بعد کی دعا. سورت العصر، الکافرون، النصر، اخلاص، فلق اور سورت الناس. 4 دعائیں ہیں. ربی زدنی علما، قرآن سیکھنے کی دعا ہم روزانہ پڑھتے ہیں. آپ بھی پڑھیں. آواز بہت تھوڑی آ رہی ہے ویسے نا. تھوڑی آ رہی ہے. اب بہتر ہوئی؟ اب زیادہ ہوئی یا کم ہو گئی سسٹر نیلا؟ کم ہے کیونکہ میں فل آواز والی ہوں، پھر بھی آواز بہت تھوڑی آ رہی ہے. اب بہتر ہوئی؟ میم آپ کے پاس ٹھیک ہے، وہ اپنی ڈیوائس چیک کرے. نہیں، مجھے بتائیں، باقی کوئی اور بتائے کہ یہ آواز بہتر ہوئی یا پہلے سے یا کم ہو گئی؟ جی میم بہتر ہے. آواز ٹھیک آ جی رہی ہے بہتر، بالکل. آواز میں نے اچھی اونچی آ رہی کیا، ہے. یہاں سے اونچی کیا، چلے کو ٹھیک ہو جائے گی. آج جیسے میں موسم بہت خراب ہے نا، بارش بہت ہو رہی ہے، اس وجہ سے بھی. پھر وضو سے پہلے کی دعا، بسم اللہ. وضو کے بعد کی دعا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ ہم سیکھیں گے. اس کے بعد نماز کے بعد کی ایک دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. تو انشاءاللہ یہ آپ کا سلیبس ہے. عربی آپ کو آتی ہے، بس ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اب اس کا اردو میں ہمیں آ جائے. تو انتہائی یونیک کورس بنا ہوا ہے، اس میں میرا کمال نہیں ہے. جنہوں نے بنایا ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب نے. آپ جنہوں نے کل نہیں اٹینڈ کیا، ویڈیو میں نے شیئر کر دی، آپ دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے؟ تو پڑھائیں گے کیسے ہم؟ ہر لیسن کے 2 حصے ہوتے ہیں، اے اور بی. اے میں ہم قرآن والا پارٹ پڑھتے ہیں، بی میں ہم جو گرامر پڑھیں گے. اور اے میں جو ہے ہم کلرفل دیکھ رہے ہیں آپ، انٹریکٹیو سلائیڈز ہیں. پھر آپ کو ہم ویڈیوز بھی بھیجیں گے. پھر ہم اس میں سیکھیں گے کہ مشکل الفاظ کے ہم کو پورے کر لیتے ہیں، ان کو بریک ڈاؤن اس کا کیسے کرتے ہیں. اور بی پارٹ جو ہے وہ گرامر ہے. گرامر تو بہت ہی مزے سے ہم نے ٹی پی آئی کے ذریعے سیکھنی ہے. یہ ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ ٹی پی آئی کیا ہوتی ہے. اس میں ہینڈ اور باڈی موومنٹس ہوتی ہیں، اور کچھ ہم لرننگ پوائنٹس آپ کو بتائیں گے. اور ڈیلی جب بھی ہماری کلاس ہوتی ہے، میں نے اس کی ریکارڈنگ کر رہی ہوں، یہ میں آپ کو پروسیس کر کے آپ کو ویڈیو کا لنک انشاءاللہ بھیج دوں گی. آپ پھر اس میں آرام سے دیکھ لیجیے گا. اس کے بعد میں یہ جو سلائیڈز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سلائیڈز بھی میں آپ کو بھیجوں گی. ٹھیک ہے؟ پی ڈی ایف فائل سارا، اور آلریڈی بھی جو بکس وغیرہ ہیں وہ بھی میں نے بھیج دی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور کسی کو کوئی مسئلہ ہو آپ مجھ سے رابطہ کریں، کوئی پرابلم ہو وہ ہم حل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. اب ایکچولی جو ہم اپنا لیسن 1A شروع کریں، یہ میں نے کل والی کچھ امپورٹنٹ چیزیں دوبارہ آج بتا دیں. اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. حصہ وال نماز کے ذریعے میں لیسن 1A میں خوش آمدید. یہ ہمارا پہلا لیسن ہے، اور یہ قرآن کے حصے کا لیسن. الحمدللہ اس سبق میں آج ہم 12 الفاظ سیکھیں گے. 12 الفاظ جو قرآن میں 7248 بار آئے ہیں. اور یہ ہم نے ایک بیٹری سیل بنایا جو ہم نے دیکھنا ہے ہمارا کیسے چارج ہوتا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے یہاں آنا ہے 41,000 پہ. 78,000 کل ہیں، ہم 41 آئیں گے، یعنی وہ آدھے سے بھی زیادہ ہوگا. اور ہم روز دیکھیں گے کلاس کے بعد، یعنی جب بھی 3 دن ہفتے میں کلاس ہے، کہ ہم کہاں تک آہستہ آہستہ اوپر جاتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ 4,500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بائیں آئے ہیں. تو یہ 4,500 تو نہیں، ہم نے اس میں 232 الفاظ سیکھنے نماز کے کورس میں، جو کہ 41,000 بار ہیں. تو یہ بھی ہم دیکھتے جائیں گے. یہ ہمارا انشاءاللہ یہاں تک پہنچ جائے گا جب ہم اپنا کورس ختم کریں گے. اس سبق میں ہم آج کیا سیکھیں گے؟ ہم تعوذ سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور گرامر میں ہم ہوا، ہم، انتا، انا، نحنو، انتم، یہ چیزیں سیکھیں گے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس سبق میں 12 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں تقریباً 7,228. تو آج اگر آپ توجہ سے لیکچر سنیں، اس کے بعد ویڈیو دیکھیں، پڑھیں، تو آپ کو قرآن پاک میں آنے والے 7,248 الفاظ آ جائیں گے. اب آپ نے کرنا کیا ہے، جب بھی کلاس کے بعد قرآن پاک کھولیں، ایسے کوئی پیج کھولیں اور اس میں ڈھونڈیں جو ہم نے الفاظ پڑھے ہیں آج.
ان کو بے شک انڈر لائن ساتھ ساتھ کرتے جائیں. پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنی خوشی ہوگی کہ ہماری کتنی اس کے ساتھ تعلق اور ہمارا جو ہے کتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کہ ہم اس کے الفاظ کو سمجھنے لگے ایسے ہی جیسے ہم اردو سمجھتے ہیں انشاءاللہ. تعوذ تشدید واؤ پہ ہے تو تعوذ نہیں کہنا، تعوذ. قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اس لیے ہم سب سے پہلے اس کا ترجمہ کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے. اب اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے اس کی تلاوت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کا رننگ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم ایک ایک لفظ کو لیتے ہیں کہ قرآن میں کتنی بار آیا، اس کا کیا معنی ہے، اس کے کیا ٹکڑے ہو سکتے ہیں. اس طرح سے پھر ہم ساری چیزیں، اور پھر ہم اسباق، ہم ان کی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں تھوڑی سی، تاکہ کہ ہمیں بہت اچھی طرح سے یاد رہے اس کے متعلق ساری باتیں. یہ میرا نہیں آپریٹ کرتا، ورنہ یہاں سے آن ہو جانا چاہیے، اسے ہم خود تلاوت کر لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں اللہ کی، من سے شیطان جو مردود ہے. یہ تو اس کا رننگ ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب ہم ایک ایک لفظ کو لیں گے. اعوذ، یہ ایسے دائرہ بنا کے اس میں نمبر لکھا ہوتا ہے، یہ یاد ہے سچ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ قرآن میں کتنی بار ہے. یہ 7 بار آیا ہے اعوذ کا لفظ. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ہے نا، اس وہاں بھی آتا ہے، یہاں بھی آتا ہے. اس طرح سے کل 7 بار آیا ہے. اس کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، دونوں معنی ہیں. ٹھیک ہے. اور 7 بار یہ آیا ہے. اور یہ اس کی سپیلنگز ہیں جو لکھے ہیں، روٹ ورڈز، یہ بھی آپ سے پوچھے نہیں، لیکن اس کا کوئی کہے گا یہ کیا لکھا ہوا نا، کہ اس کی روٹ ورڈز یہ ہیں ایکچولی. پناہ میں کیوں آنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے جنرلی ہر کام سے پہلے ہم اپنے خیال رکھتے ہیں، تو اس میں بھی وہی تعلیم دی جا رہی ہے. جب آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پہلا کام سیٹ بیلٹ باندھ لو، ہے نا. پلین میں بیٹھے ہیں، فاسن یور سیٹ بیلٹ، سیفٹی فرسٹ، بکل اپ، گیٹ پروٹیکشن، حفاظت کا خیال رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں تعلیم دے رہے ہیں. اب آ گیا باللہ. باللہ کا مطلب ہم نے دیکھا اللہ کی. باللہ یہ 2550 بار آیا ہے. کس کی پناہ میں آنا چاہ رہے ہیں ہم؟ اللہ کی پناہ میں آنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو باللہ ہے، یہ دیکھیں، یہ ایکچولی اس میں دو بی علیحدہ ہے اور اللہ علیحدہ ہے. بی جیسے ہم پریپوزیشن پڑھتے ہیں نا انگلش میں، یہ ہم سیکھیں گے، یہ حرف جار ہوتا ہے، یہ پریپوزیشن ہے، یہ علیحدہ. تو یہ اس طرح سے ہم ٹکڑے کر کے تو اس طرح سے سیکھتے ہیں، تاکہ کہیں بھی بی علیحدہ لکھا آئے گا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اچھا یہ اس سے اور چیزوں کے ساتھ بھی آتا ہے. تو باللہ کا مطلب ہے اللہ کی، یعنی اللہ کی پناہ. عربی کے جو الفاظ ہیں ان میں ایک لفظ میں 2 یا کبھی کبھی 3 لفظ اکٹھے ہوتے ہیں. یہاں پہ اب 2 لفظ اکٹھے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے سیکھا کہ ہم ان کے اس طرح سے ان کو ہم کہتے ہیں ٹکڑے ہم کر لیتے ہیں، ان کو پارٹس ان کے بنا لیتے ہیں، اس سے ہمیں سمجھنے میں آسانی بیٹا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب آ گیا من. من کا مطلب ہے سے. اس کے دوسرے معنی ابھی وہ چھوڑ دیا آپ نے، سے فی الحال یاد رکھنا ہے. ابھی تو رواج نہیں رہا وہ خطوں وطوں کا، لیکن کبھی کوئی سیکھا کارڈ میں اردو میں اگر لکھا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے من جانب، یعنی اس کی طرف سے. اب آپ قرآن پاک میں آج کوئی صفحہ کھولیں دیکھیں، ان میں آپ کو ملتا ہے کتنے 2-4 جگہ کھول کے دیکھیں، اس کو انڈر لائن کریں. ٹھیک ہے. 3215 بار من کا لفظ. اس کا مطلب ہے سے. ہم کتنی دفعہ من پڑھتے ہیں، ہمیں یہ نہیں ایکچولی یاد آ رہا ہوتا، ترجمہ ہم نیچے سے پڑھ لیتے ہیں کہ من کا ایکچوئل مطلب سے ہے. اب آ گیا الشیطان. یہاں پہ جو یہ الشیطان کا مطلب ہے ساری جنس کے، ہر طرح کے، یعنی ہر شیطان. ٹھیک ہے. یہ ال کا یہاں مطلب ہے کہ ساری جنس شیطانوں کی، یعنی ہر قسم کا شیطان جو نا، ہم اس سے پناہ میں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہیں.
سب اپنی حفاظت کے لیے کا عام انتظام کر رہے ہیں. اب یہ آپ کو ہم بتائیں گے کہ اسم کیسے ہوتا ہے، لیکن یہ اسم ہے تو جب بھی اسم کوئی آئے گا تو ہم اگر وہ واحد ہوگا تو ہم اس کی جمع دیکھا کریں گے، اور اگر جمع آ رہا ہو تو ہم اس کا واحد دیکھا کریں گے. تو یہ جو شیطان، ایک شیطان ہے، شیاطین بہت سارے شیطان، یہ اس کی جمع ہے. یعنی اردو میں بھی ہم واحد جمع جیسے کرتے ہیں. تو شیطان، شیاطین 88 بار 88 ٹائمس یہ قرآن پاک میں لفظ آئے ہیں دونوں کے، شیطان اور شیاطین کے. الرجیم جو مردود ہے. اب یہاں آیا ہے کنیکٹنگ میں، یا وہ جو کے معنی میں. کچھ الفاظ کے معنی اس طرح سے آتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آنے کی پریشان نہ ہو. لیکن وہ جو مردود ہے، مردود یعنی دھتکارا ہوا ہے. صرف 6 بار قرآن پاک میں رجیم کا لفظ آیا. اب رجیم کے معنی یاد رکھنے کے لیے ہم کیا سوچ سکتے ہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے، بتائیے ان میوٹ کر کے، کیا شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ اللہ بتائیے. تعالیٰ سے رحمت سے دور ہے. نہیں، کوئی بتائیے مجھے کہ کیا نزدیک نہیں ہے. شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے؟ نہیں، نہیں، آپ لوگوں کو شیطان میری اللہ آواز آ کی رہی ہے؟ دور ہے. رحمت سے دور ہوا، اسی لیے رجیم کے معنی مردود. دور ہے. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے تو جواب کیوں نہیں دے رہے؟ سسٹر عظمیٰ شاہد، نہیں آ رہی. سسٹر میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں مجھے تو آپ آپ کی کی آواز آ آ رہی رہی ہے. ہے اور لوگ آنسر کی بھی کر آواز رہے ہیں، آ رہی ہے. شاید آپ کے نیٹ میں پرابلم ہے. آپ کو پلیز کوئی ہماری آواز بتائے گا نہیں کہ آ آپ رہی کو میری شاید. آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی آپ کی سسٹر آواز عظمیٰ آ رہی ہے. شاہد، آ رہی ہے. آواز آ رہی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میں آواز آ رہی ہے. ہے. آپ سارے میوٹ پہ ہو جائیں، میں ان کو واٹس ایپ کرتی ہوں. جی ٹھیک ہے آواز آ ویسے رہی ہوا. بولے تو صحیح آگے سے کوئی. کیا شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے؟ اس کا جواب دیں، کوئی دے دے. نہیں، وہ تو مردود ہے ہاں، وہ تو اللہ کی رحمت کے اسی بالکل قریب رجیم نہیں کے ہے، معنی مردود اس ہے. لیے کہ وہ دھتکارا گیا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو اس نے کہا کہ میں تو اس کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں اس سے سپیریئر ہوں. تکبر کیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو دھتکارا ہوا مردود. تو اس طرح ہمیں یہ یاد رہے گا کہ اس رجیم کا یہ معنی ہے. تو کوئی ہم ریفرنس بنا سکتے نا چیزیں یاد کرنے کے لیے. تو یہ ویسے بتایا، وہ آگے ہم پڑھیں گے یہ قصہ بھی کہ کیا ہوا تھا، کیسے اس نے کیا تھا، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے. اب شیطان کون ہے؟ اب یہ اسباق کے اس کی ڈیٹیلز ہے، ترجمہ اب ہم نے کر لیا. شیطان کون ہے؟ شیطان جو ہے سب سے بڑا اور بدترین دشمن ہے ہمارا. سوچیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس نے کروڑوں انسانوں کو بھٹکانے کا اس کا تجربہ ہے. سوچیں، اس نے جنت میں آدم علیہ السلام کو بھٹکایا، پتہ نہیں اس نے کتنی کوشش کی ہوگی، لیکن آخرکار کامیاب ہو گیا نا. سوچیں، ہم میں سے حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر تو کوئی نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں جی ہمیں شیطان کچھ نہیں کر سکتا. تو اس نے تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھٹکا لیا، تو ہم میں سے کوئی حضرت آدم علیہ سے بہتر تو ہم نہیں ہو سکتے نا. اور یاد ہے کہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ کے سامنے کہا کہ وہ میں لوگوں پر دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے حملے کرتا رہوں گا. اب جو حملہ کر رہا ہو تو وہ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے وہ تو پھر ہمارے ساتھ جیسے اس کی جنگ ہی ہوتی ہے نا جو حملے کر رہا ہوتا ہے. تو یہ دیکھ لیں کہ ہم سب کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، وہ مسلسل ہم پہ حملے کرتا رہتا ہے. گھر میں بھی ہو سکتا ہے، آفس میں، بازار میں، دوستوں میں، موبائل میں، پر جب ہوتے ہیں ہم اکیلے میں ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ شیطان کے ساتھ ہم جنگ کی حالت میں، کیونکہ کوئی آپ پہ حملے کر رہا ہے تو اس کا مطلب تو یہی بات ہو گئی. تو یہ آپ سوچیں کہ شیطان جو ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن ہے، وہ اس کے ساتھ ہم حالت جنگ میں ہیں. کیوں ہم پناہ میں اللہ تعالیٰ کی آنا چاہ رہے ہیں؟ اس وجہ سے. ہمیں پتہ ہے کہ شیطان نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. اب وہ تو خود رجیم ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہم بھی اس کی باتوں میں آ کے اسی طرح ہو جائے. اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ہے نا ان کو کسی طرح سے بھٹکا دوں، ہٹا دوں. اب ہم نے ایک کورس شروع کیا جو سب ہیں، آپ لوگ بہت خوش ہوں گے، امید ہے کہ دیکھیں ہم نے سیکھنا شروع کیا ہے. میں بھی خوش ہوں کہ ہم مل کے سیکھ رہے ہیں. لیکن شیطان کو تو بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ یہ کیا ہوا، اب ان کو سمجھ آ جائے گی تو یہ تو پھر میرے ہاتھ میں آئیں گے.
کیونکہ وہ کہتا ہے میں نے تو جہنم جانا ہے، میں باقیوں کو بھی جہنم میں لے کے جاؤں. وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی باتوں میں آ کر اسی کی طرح کے ہو جائیں، اور اس کا کام تو ہم کو جہنم میں لے جانا ہے، جو ہم ظاہر ہے کہ نہیں چاہتے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ شیطان کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، مار بھی نہیں سکتے، اسلام کی دعوت بھی نہیں دے سکتے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ کیا علاج ہے؟ تعوذ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں شیطان کی مردود سے. یہی علاج ہے. اسی وجہ سے جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں تو آپ نے تعوذ ضرور پڑھنا ہے. اس کے علاوہ اگر ہمیں وسوسے سے کوئی برے خیالات آ رہے ہوں تو بھی ہمیں یہ پڑھ لینا چاہیے. تو شیطان کے ساتھ ایک جنگ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے پہلی چیز اپنی حفاظت کا خیال رکھنا ہے، سیفٹی فرسٹ. کس طرح؟ بولیے کس طرح سیفٹی فرسٹ ہوگی؟ کیا پڑھنا ہے ہم نے؟ تعوذ پڑھ کے، تعوذ پڑھ کے، شاباش، ہم نے تعوذ پڑھنا. تعوذ نہیں کہنا، تعوذ. تعوذ تعوذ. یہ کامیاب انسان کی ایک پہلی عادت ہے. تعوذ اور سورۃ فاتحہ میں ہم نے 12 اہم عادتیں سیکھنی ہیں جو ہمیں ایک کامیاب انسان بناتی ہیں. تو یہ پہلی عادت ہم نے یہ سیکھ لی، سیفٹی فرسٹ. اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے، اپنی حفاظت کرنی ہے. تو یہ کامیاب انسان کی پہلی عادت کی ہم 12 عادتیں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے جی، کیونکہ پھر ہم جب شروع کریں گے سورۃ فاتحہ. اب ہم نے کہا تھا کہ زندگی میں لانے کا طریقہ، یہ ایک ماڈل ہے. مطالعہ کر لیا، ٹھیک ہے. اب تصور اور احساس کے ساتھ پھر ہم دعا کریں گے، احتساب کریں گے، پلان کریں گے تبلیغ. اب تصور اور احساس کے ساتھ کیسے؟ اب سوچیں، شام کہتے ہیں شیطان دشمن ہے بڑھ کر. اگر فرض کریں کہ ہم کھڑے ہیں اور ہمارے ارد گرد آگ چل رہی ہے اور کوئی آس پاس نہیں جس کو ہم بلا سکے، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں. پھر ہم دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ مجھے اس وقت تو کوئی میری مدد کرنے والا نہیں، تو ہی میری مدد کر. اور دل سے، اور ہم بڑی جو ہے شدت سے اور سچے دل سے اور یہ امید رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ چاہے ساتھ میں آسمان پہ ہے، وہ ہمارے بالکل قریب ہے، وہ ہماری بات سنتا ہے اور ہماری اس کا پھر قبول بھی کرتا ہے. تو پھر اس طرح سے جب آپ دعا مانگیں اور ایک دم سے اللہ تعالیٰ بارش برسا دے اور وہ ساری آگ آپ کی بجھ جائے. تو اسی طرح سے شیطان سے پناہ بھی ہم نے جب بھی مانگنی ہے، اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے دعا کرنی. یہ دیکھیں جب میں آپ کو بتایا نا، تصور سے احساس، جیسے ہم 7ویں آسمان پہ ہیں ہم، لیکن ہے ہمارے بہت قریب. ہمارے دل میں کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے، وہ یہ بھی جانتے ہیں ہم کیا سوچ رہے ہیں. اس لیے تب اس کو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سن کر اس کا جواب دے رہا ہے یا ہماری دعا قبول کرے گا. ٹھیک ہے. دعا کہتے بھیک کے انداز میں مانگے، اللہ سے حفاظت مانگے. بازار جاتے تو مانگنے والے دیکھنا بی دے دیں دے دیں، وہ پیچھے لگ جاتے کہ تنگ آ کے کوئی دے دیں. مطلب اتنی آپ شدت سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر لے، اور دل سے اور اس امید سے بھی ہم کرتے ہیں. دعا تو کر لی. جی سسٹر، جی سسٹر عثمان. میم لوگ مغرب کی نماز جی کی بس میں، بریک جی مانگ ہاں رہے ہیں، تو ہاں ایکچولی مجھے پاکستان کا ٹائم پتہ نہیں، تو آپ نے جی بس ہاں مینشن کر بریک دیا. ابھی کرنی ہے، بلکہ زیادہ ٹائم ہو گیا. ایسے کرتے ہیں ہم یہیں روک دیتے ہیں اور 10 منٹ کے لیے بریک کر لیتے ہیں. 7 بجنے میں 10 منٹ ہے تو 7 بجے ہم واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے، ابھی بریک کر اس لیتے کو کمپلیٹ ہونے والا ہے تو کر لیں انشاءاللہ، ہیں. تو پھر بھی پارٹ سٹارٹ کریں گے نماز کے ابھی بعد. تھوڑا سا ہی رہ گیا، کر لیتے ہیں. تو پھر ہم جی ایک احتساب منٹ. کرتے ہیں. احتساب کا مطلب ہے سیلف ایویلیویشن، کہ میں شیطان کے اس میں آتا ہوں پھندے میں، تو آتی ہوں تو کیوں؟ کیا میری کمپنی اچھی نہیں ہے، میرے دوست اچھے نہیں ہیں، کوئی موبائل انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، اپنے آپ کو خود چیک کرنا ہے. احتساب کا مطلب ہے اپنی سیلف ایویلیویشن کرتے ہیں. پھر اگر میں سمجھ آئے کہ نہیں یہ کمپنی ٹھیک نہیں ہے، تو ہم ان سہیلیوں، ان دوستوں کو چھوڑ دیں. اور یہ دیکھیں نا کتنا نیٹ کا فائدہ ہے. آپ اتنی کہاں دوسرے ملکوں سے، دوسرے شہروں سے، میں گھر میں بیٹھی ہوں اور ہم اللہ کا کلام سیکھ رہے ہیں. لیکن بری چیزیں بھی ہیں، تو بری چیزوں سے ہم نے دور رکھنا ہے اور وقت کا ہم نے صحیح استعمال کرنا ہے. تو ہم پھر پلان بناتے ہیں. پھر ہمارا جب پلان کامیاب ہوتا ہے تو پھر دوسروں کو بھی ہم بتاتے ہیں. ہم دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ شیطان ہمیں بری طریقوں سے لگاتا ہے، وہ ہم پہ حملے کرتا ہے. تو آپ ان چیزوں سے دور ہوں اور کس طرح سے بچ سکتے ہیں، یہ تبلیغ ہے. یہ اس طرح سے ہم جو بھی چیز پڑھتے ہیں ہم اس کو زندگی میں لا سکتے ہیں. اب یہ آپ کی باری ہے. آپ میں سے کوئی
ہاتھ کھڑا کرنا چاہتے ہیں ویسے چاہے انگلش کو ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھیے، تصور دعا احساس کے ساتھ۔ جی سسٹر ندا پڑھیے۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی، من سے، الشیطان شیطان، الرجیم جو مردود ہے۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں اور باقی لوگ بھی اب یہ پڑھ رہی ہیں نا، باقی لوگ میوٹ کیے ریوائز کیا، اس کو دہرایا کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اب ہم بریک لیتے ہیں نماز کی، اس کے بعد ہم گرامر کا حصہ شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک۔ نماز بریک، مغرب کی بریک کے بعد سب کو خوش آمدید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم وعلیکم السلام آج کے ورحمۃ سبق کا اللہ۔ بی حصہ 1B جو ہے وہ شروع کریں گے۔ آپ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ بل نماز کے ذریعے میں سبق 1B میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس میں ہم عربی گرامر، قواعد، اردو میں عربی قواعد بھی اس کو کہتے ہیں، تو ہم یہ اس میں پڑھیں گے۔ آج گرامر میں ہم ہوا، ہوں، انتا، انا، انتم، نحنو اور ایک اور لفظ من، یہ 7 الفاظ ہیں جو آج ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ جس طرح سے ہم آپ کو گرامر پڑھائیں گے وہ بہت آسان ہے، اس لیے کہ ہم آپ کو بہت مشکل جو ان کی ٹرمز ہوتے ہیں اس سے شروع نہیں کرتے۔ جیسے اگر ایک لفظ ہے یومنون اور میں آپ کو بتاؤں کہ جی یہ غائب ہے، جمع ہے، مذکر ہے، محموز ہے، باب افعال سے ہے، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، اتنا کچھ ہے تو پڑھنا بھی مشکل ہے، تو آپ تو بھاگ جائیں گے۔ ہم بالکل ایسے نہیں آپ کو بتانے والے، بالکل ایسے نہیں بتانے والے۔ پھر بعد میں یہ چیزیں سمجھ آنے لگ جاتی ہیں خود بخود ہی، لیکن ہم بہت آسان طریقے سے، اتنا کورس کی ڈیزائننگ ایسی۔ اس کے علاوہ بھی جیسے روایتی جملے ہوتے ہیں، ہاذا بیت کبیر، یعنی یہ ایک بہت بڑا گھر ہے، یہ بھی بتانے کی کیا ضرورت ہے، یہ ہم کب روز پریکٹس کر سکتے ہیں۔ ہاں کوئی عربی پڑوسی ہو اور اس کا بچہ روتا ہے تو شاید آپ کہیں اور ایسا کیا اس کا استعمال ہے، تو اس طرح کی بھی ہم چیزیں نہیں آپ کو سکھا رہے۔ ہم بڑے ہی ایک یونیک طریقے سے، جس کو ہم TPI کہتے ہیں، اشاروں کے ساتھ گرامر انتہائی آسان طریقے سے، تو گرامر سکھا رہے ہیں، ہے گرامر مگر اصطلاحات سے دور، ٹرم سے دور، TPI کے ساتھ۔ TPI بہت آسان ہے، دلچسپ ہے اور انٹریکٹیو بھی ہے۔ TPI stands for ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، مکمل جسمانی تعامل اردو میں یہ کہیں گے۔ تو TPI چونکہ ہے بریف، تو انگلش میں بھی ہمیں نام یاد کرنا ہے، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، انتہائی آسان۔ اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اشارے ہم بعد میں سیکھ لیں گے، اشارے آپ نے کرنے ہیں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے؟ جب میں کر رہی ہوں تو اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ کو اشارے اس میں نظر آتے ہیں، آپ کیجئے۔ کوئی ایک کسی سے میں دہرائی کراتی ہوں تو باقی لوگ بھی میوٹ کیے وہ اس کو دہرائیں۔ اسی طرح سے دیکھیں جو ہوتا ہے ریپیٹیشن از سیکرٹ آف لرننگ، تو ہم دیٹ از کی ٹو سکسیس، تو ہم اگلے وقت بھی ضائع نہیں کریں گے۔ ایک سے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ پڑھیں تو باقی میوٹ کیے وہ بھی پڑھیں ساتھ ساتھ، اور اشارے ساتھ ساتھ کریں۔ اور پھر آپ کو جب اشارے سمجھ میں آ جائیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کا ہاتھ اس طرح موو کرنا شروع کر جاتا ہے۔ اور آپ ابھی دیکھیں گے، ہم جن لوگوں نے کل کلاس اٹینڈ کیا ان کو پتا ہے کہ ایک ایک اشارے سے ہم کتنی چیزیں سمجھ جاتے ہیں۔ تو بہت آسان طریقے سے ہم یہ سیکھنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی، جو پچھلی 2 سلائڈز تھی اس طرح سے ہم آپ کو نہیں بتانے والے۔ TPI ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی سارے وجود کا استعمال کرنا ہے۔ ہم کان کا استعمال کریں گے، آنکھوں کا کریں گے، دماغ کا کریں گے، آواز کا کریں گے، ہاتھوں کا کریں گے، دل کا کریں گے، ساتھیوں کا کریں گے۔ اب کانوں سے کیا ہوتا ہے، سنیے، آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، دماغ سے سوچتے ہیں۔ تو جب بھی گرامر شروع کرتے ہیں ہم کہتے ہیں گرامر TPI کے ساتھ، تو ہم کہتے ہیں سب سے پہلے ایک گہری سانس لیں، سب لوگ ریلیکس کیا، ٹھیک ہے؟ اب سب مجھے دیکھیں، جہاں بھی بیٹھے ہوئے آپ نے یہ اشارے ساتھ ساتھ کرنے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے،
दिल से कीजिए, यानी शौक और मोहब्बत से कीजिए, और सब मिलकर कीजिए। तो ये इशारे आप सबको आने चाहिए। जब भी मैं करूं, आप जहां भी बैठे हैं इनको साथ साथ करें। अब ये जो टीपीआई का इस्तेमाल है, ये कोई मजाक की बात नहीं है कि ऐसे जी इशारे हमें सीख लिए। नहीं नहीं नहीं, ये एक पूरा निजाम है, पूरा एक सिस्टम है। इसको हमने अभी से प्रैक्टिस करना है ताकि बाद में हमें बहुत आसानी से हो। और 20,000 बार आने वाले अल्फाज के लिए हम टीपीआई का इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल ना कहें कि मैं बाद में सीख लूंगी। नहीं, हमने आज से, अभी से, बल्कि कल से लोगों ने सीखना शुरू कर दिया जो कल भी आए थे। अच्छा, अब देखिए, अगर फर्ज किया कि मेरी एक फ्रेंड का मुझे फोन है, उन्हें मेरे घर आना है, तो अब वो मुझे पूछ रही हैं कि अच्छा, आप मुझे बताएं कि घर का रास्ता ये, मैं इधर पर की रोड में इन तक पहुंच गई हूँ। तो अब मैं उसको बता रही हूँ कि अच्छा ऐसे करें कि सुभान मार्केटिंग के बाद ना जो फर्स्ट टर्न आएगा लेफ्ट साइड पे, तो अपने लेफ्ट पे मुड़ जाना है। ठीक है, तो मुड़ के थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, तो आपके लेफ्ट साइड पे ना क्रिकेट एकेडमी का आ जाती है अब्दुल कादिर की। तो उसी रोड के साथ थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर लेफ्ट पे एक बड़ा सा गेट आपको नजर आए, बस गेट में आप एंटर हो गए, और एंटर होते साथ अपने राइट में मुड़ जाना। अब मुझे बताएं, मैं इशारे कर रही थी, क्या मेरी सहेली को मेरे इशारे नजर आ रहे हैं? आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बताइए मोबाइल फोन पे। नहीं वीडियो आ कॉल रहे। नहीं हमने की भी, ऐसे कान से लगाया हुआ था ना फोन। तो वो मैं इशारे नहीं आ क्यों रहे। कर रही थी, कोई बताएगा? कोई एनी गेसेस? हम कर रहे होते हैं इस मैम तरह बात आपके करते। ना थोड़ी डाउन है, इस वजह से आपके हैंड नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे तो यहाँ आप इसमें मैप नजर आ आउट रहा है कर बात। रही थी सारा अपने माइंड से, और आप मैप आउट कर रही थी फिजिकली उसको। मैं अभी हटा इशारे इसको बंद करके दिखा दूंगी, कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए कि मोबाइल में इशारे में क्यों बात करते हैं, इशारे हम जनरली कर रहे होते हैं, क्यों कर रहे होते हैं? बोले, आवाज तो आ रही है ना सिस्टर? बताइए, कोई बता दे। टीपीआई। इशारे हम जनरली कर रहे होते हैं ना, क्यों कर रहे होते हैं? बताएं। आप उसको सारा मैप आउट कर रही थी, मतलब हम आप इसलिए बोल इशारे रही। कर रहे होते हैं कि हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। तो दिमाग के स्टाइल को इस्तेमाल करना है दिमाग को सिखाने के लिए। इसे जब हम ये सीखेंगे ग्रामर इशारों के साथ, तो हमें बहुत अच्छी याद होगी। ये असल में ये बात है बड़ी इंपॉर्टेंट। तो हमारे जहन में भी ये सारी चीजें इसी तरह से महफूज होती हैं, और दिमाग इसी स्टाइल में काम करता है वो मेमोरी में। तो टीपीआई जो है एक सादा और मौसर तरीन तरीका है किसके लिए, अरबी जबान के सीखों के लिए इस्तेमाल करना। इशारे आसानी के लिए हैं, सारी दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है। शैतान को बीच में मत आने दें। शैतान तो हर जगह पहुंच जाता है कि हैं ये क्या करने लगे हैं, तो अच्छी बातें सीख रहे हैं, किसी तरह से उनको हटा दो। लेसन वाले दिन, क्लास वाले दिन ऐसे ऐसे काम आपको याद कराएगा कि नहीं ये बड़ा जरूरी है, तो यही आप कहेंगे अच्छा आज तो मैं ये काम कर लूं, क्लास को छोड़ दूं। लेकिन हमने इनके बहकावों में आना नहीं है इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब अभी इसको हम पीछे करते हैं। मुझे ये बताइए कि जब हम कोई बातचीत कर रहे होते हैं, तो हम किस किस तरह से बात कर रहे हैं? एक तो हम बात करते हैं ऐसे, किसी ऐसे से जो उधर दूर कोई होता है, जब इंग्लिश में कहते हैं थर्ड पर्सन, इधर उनसे बात हम कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे सामने होता है, तो हम उससे बात कर सकते हैं, या हम अपने मुतालिक बात कर सकते हैं। तीन तरह से ही बातचीत हो सकती है। ठीक है, एग्री करते हैं आप? कोई हाँ ना तो बोलें। जी जी। ऐसी बात ठीक मैं कह रही हूँ कि एग्री। और भी कोई तरीका है? तीन तरीके से जनरली हम बात करते हैं। अब नहीं, हम एग्री हैं। मेरा ये हाथ कौन सा है? ये मेरा दायां हाथ है, और ये है मेरा बायां हाथ। अब ये टीपीआई करने के लिए जो हमारा दायां हाथ है, हम इसको मुजक्कर के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर के लिए या मुजक्कर के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई समझ में? अब मुझे बताएं कि ये हाथ किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? ये मोनस के लिए। मोनस के लिए। बायां हाथ किसके लिए मोनस के इस्तेमाल लिए। करेंगे? मोनस के मोनस। लिए। मोनस के लिए। कोई अनम्यूट करके बताए। हम तो सारे बोल रहे हैं। बायां हाथ सारे किसके लिए के लिए। इस्तेमाल करेंगे? अगर दायां हाथ मुजक्कर के लिए है, तो ये हाथ किसके लिए होना चाहिए? ये भाई मोनस के मोनस लिए। के लिए। है ना? मोनस के लिए। मोनस के लिए मैम। सिस्टम में आवाज आ रही है, मुझे बताइए।
کیونکہ آپ جواب کی آواز آ رہی ہے، ہماری آواز آپ کو نہیں جا رہی. سسٹر رزما آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میم آپ کی آواز آ سسٹر رہی رزما ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے یا کوئی اور بتا دے؟ سسٹر انیلا شہباز آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میم آپ کی آواز آ جی رہی ہے، آواز ان آ لوگوں رہی کی ہے آواز لیکن آپ کو نہیں جی آ میم رہی ہے۔ آواز آ رہی ہے، آ رہی ہے میم، آواز آ رہی ہے. لیکن آپ آپ کی کو آواز ہماری ہم آواز سب نہیں کو آ آ رہی. رہی ہے، آپ کی آواز ہم سب کو آ رہی ہے، شاید پلیز مجھے آپ کو بتائیے آپ لوگوں ہماری کو میری آواز. آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی میم مجھے ہم کسی آ کا رہی ہے، آواز جواب آ نہیں رہی آ ہے، رہا. کلیئر آ رہی ہے میم آپ کی آواز. دیکھا، آپ کو آواز نہیں آ رہی، آپ کو نہیں آ رہی. ہمیں آ رہی ہے آپ کی آواز ہم سب کو، ہماری لیکن یہ آواز آپ آپ بتا تک نہیں دیں پہنچ رہی. سسٹر کہ جب جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں؟ جی سب میم کو آ رہی ہے، جی آ رہی ہے آواز. جی آ رہی ہے. کو نہیں آ رہی. لیکن میم کو آواز جا ہی نہیں رہی کسی کی بھی ہماری. جی بالکل. انہوں نے شاید میوٹ کیا ہوا ہے، اس لیے ہماری آواز ان تک نہیں جا رہی. یہ تو انہیں میسج، کو دیکھنا پڑے گا نا. ہاں جی میسج کریں گے کل. یہ اوپر جو آ رہا ہے نا ریکارڈڈ آ رہا ہے، تو اس میں مائک میوٹ آ رہا ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، بالکل آ رہی اس سے ہے. پہلے بھی آ رہی تھی، تو جی پھر آپ میم اس سے بالکل آ پہلے بھی کیوں رہی آ نہیں تھی. رہی ہے. لیتے؟ نہیں آپ جواب کیوں نہیں؟ آ جواب تو رہی ہے کوئی آپ. دینا، مجھے کیسے پتا چلے؟ جی ہم آپ کو جواب ہم دے رہے ہیں، سب آپ جواب کو دے رہے ہماری ہیں آواز نہیں آ رہی. لیکن آپ کو آواز نہیں آ رہی. ہماری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی، آپ ذرا اپنا دیکھ. ابھی اس سے تو آ رہی ہے، اس سے یہاں یہ میں بیٹا اسی لیے پریشان. ہم سب کو آپ کی آواز آ میم رہی ہے، لیکن اپنے آپ کو نہیں جا ریکارڈنگ رہی. کے ساتھ آپ دیکھیں آپ نے ان کو آپ کی آواز آ لوگ رہی تو ہے. نہیں کیا ہوا، کیا چیز؟ نہیں نہیں ریکارڈنگ میں نے جہاں پہ آن نہیں کیا نہیں ادھر میرا سے چیک سب کریں. سب کچھ کھلا ہوا. نہیں آپ کو ہماری آواز نہیں جا رہی نا. اب آ رہی ہے، چلیے ابھی مجھے بتائیے، اب جی مجھے جی بتائیے. بالکل آپ کی آواز بہت اچھی ہمیں آ رہی ہے، آپ کو ہماری آواز نہیں جا رہی تھی. چلیے اب ایسا ہے کہ اب مجھے آواز آ رہی ہے. مجھے بتائیے کہ کن کن لوگوں سے ہم جو ہیں بات چیت کرتے ہیں. جی میں جو رخسانہ بات کر رہی ہوں، آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے. ہماری جی آواز پتہ نہیں کیوں نہیں آپ کو آ رہی، جی ہمیں تو آ رہی ہے، آپ کی بہت چلیں کلیئر آ رہی ہے ٹھیک ہے، الحمدللہ. چلیں ٹھیک ہے، چلیں. جی بولیے. میم ہم 3 طرح کے لوگوں سے بات کر سکتے ہیں، جو پریزنٹ ہو، جو پریزنٹ نہ ہو، یا تو اپنے بارے میں. تو ہم دور والوں سے جب ادھر بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ تھرڈ پرسن ہے، ٹھیک ہے. تو اگر میں ایک انگلی سے ادھر ایک اشارہ کروں تو اس کا مطلب ہے وہ ایک بندہ ہے، کوئی ایک مرد ہے، کیونکہ ہم نے کہا یہ میسکولن جینڈر کے لیے، مذکر کے لیے. اور اگر میں 4 سے کروں گی تو وہ سب ہوگا. یہ وہ ہے اور یہ وہ سب ہیں اگر 4 سے ہم اشارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. میں اس کو بند کروں گی تاکہ آپ کو اشارے تھوڑی دیر کے لیے اچھی طرح سے نظر آ سکے. جی اوکے ہو گیا اب. یہ پورا بڑا نظر آنا چاہیے نا، جیسے کل کیا تھا وہ نہیں. آر آر بڑا ہی نظر آ رہا ہے. جی آپ کی تصویر بڑی نظر آ رہی ہے. بڑی نظر، اچھا مجھے نہیں بڑی نظر آ رہی، اگر آپ لوگوں کو آ رہی ہے تو اچھی بات ہے. تو اب ایک انگلی سے اگر میں نے دائیں طرف اشارہ کیا ہے تو یہ وہ ہے، وہ ایک مرد. ہم عربی میں اس کو کہتے ہیں ہوا. اور اگر میں 4 انگلیوں سے اشارہ کروں گی تو وہ کیا ہوگا؟ وہ سب ہم، وہ سب ہم. اب آپ نے دیکھا کہ ایک انگلی سے اگر واحد ہے تو 4 سے جمع ہے. جنرلی ہم کہتے ہیں ہوا کا مطلب پورا کر کے وہ، لیکن ایکچولی کیا ہے؟ وہ ایک مرد. ایک اشارے کے 3 معنی آپ کو سمجھ آ گئے. وہ ایک مرد، وہ سب مرد. اب اگر میں آپ سے بات کرتی ہوں اور ایک انگلی سے کہتی ہوں کہ آپ ایک یا تم ایک، ٹھیک ہے، آپ ایک، تو اسے ہم کہتے ہیں انتا، آپ ایک. اور اگر میں اپنے آپ کی طرف ایک انگلی سے اشارہ کروں گی تو اس میں ہم کہیں گے کہ میں ایک، اس کو ہم کہتے ہیں انا، ٹھیک ہے. اگر میں 4 انگلیوں سے آپ کو، تو اس کا مطلب آپ سب، اس کو ہم کہتے ہیں انتم.
انتا ایک کے لیے، سب کے لیے انتم. اسی طرح سے اگر اپنی طرف 4 انگلیوں سے اشارہ کریں گے تو ہوئے نحنو، یعنی ہم سب. تو یہ ایک اشارے سے ہمیں 3 معنی آ رہے ہیں. ہم اشارہ کر دیں، ہمیں معنی بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب بایاں ہاتھ استعمال ہو رہا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کا مطلب ہے کہ مرد ہے، اور مونس نہیں ہے. مونس کے لیے تو ہاتھ ہی یہ استعمال کرنا ہے. فی الحال ہم تو مونس کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف مذکر کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنا دایاں ہاتھ استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں زیادہ نظر آ. اوکے، اب جو ہے میں دوبارہ سے یہ لگا دوں گی سلائیڈز تاکہ پھر ہم ان کو دیکھ سکیں. نہیں، آپ کے اشارے بڑے اچھے طریقے سے نظر آئے ہیں. بس اسی لیے بند کیا تھا نا. اب دیکھیں، یہ ہم کل بھی کر چکے ہیں. تو اب اگر میں کہتی ہوں ہوا، یہ دیکھیں اب سب نے اپنی جگہ بیٹھے اشارہ کرنا ہے کہ انگلی سے دائیں طرف، اور میرے ساتھ ساتھ بولیں ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ. ایک، ٹھیک ہے. انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. جی ہاتھ کھڑا کیجئے، یہ کون دہرائے گا؟ شاباش. جی ہاتھ کھڑا کیجئے، شاباش. جی سسٹر عائشہ اقبال بتائیے. شاباش، کروائیے. اشارے بھی کرنے ہیں سب نے ساتھ. جی یس میم. سسٹر. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. ایکسیلنٹ. تھینک یو میم. کتنے الفاظ ہمیں انہوں نے سکھائے عائشہ نے؟ 1 2 3 4 5 6 لفظ. قرآن پاک میں 1295 بار آئے ہیں، یعنی تقریباً 1300 بار. کتنا ٹائم لگا اس کو سیکھنے میں؟ جی شہناز، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا، آپ بھی دہرانا چاہتی ہیں؟ دہرائیے. جی، ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، آنا میں، انتم آپ سب، ناہنو ہم سب، من کون. ہاں جی، من کا بھی بتا دیا، وہ آ گیا. ایکسیلنٹ. تو یہ دیکھیں کتنا آسان ہے یہ سیکھنا. جی سسٹر سمیرہ آپ بھی کروا دیجئے. سمیرہ عمران. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. ایکسیلنٹ. تو دیکھیے یہ ہم نے کتنی جلدی یہ سیکھ لیا. اب من بھی سبھی سے، من ایک نیا لفظ ہے. کون، جو ہم کیونکہ اب ہم عربی بول چال، ٹھیک ہے، عربی بول چال ہم کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمیں اور اچھا پتہ چلے. من کا مطلب ہے کون. اب ہم کہیں گے، اگر کہیں من ہوا یعنی وہ کون ہے، تو اس کا جواب ہوا مسلم، یعنی وہ مسلمان. من ہم، تو مسلم کے آگے ہم سیکھیں گے کہ یہ مسلم کی جمع مسلمون ہوتی ہے. یہ ہم آگے آپ کو سکھائیں گے. من ہم مسلمون. من انتا، یعنی آپ کو اب ترجمے کی ضرورت نہیں، اشارہ ادھر ہو رہا ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. انا مسلم. دیکھیں انتا کا جواب انا سے، ہوا اور ہم کا جواب ہوا ہم سے آتا ہے. دیکھیں ادھر ہی میرا ہاتھ رہا اشارہ. جب میں نے یہ کیا من انتا انا مسلم، یہ دیکھیں یہ پھر اس میں ریورس ہو جاتا ہے. من انتم نحن مسلم، کیونکہ آپ سے اگر کوئی پوچھے گا تو پھر میں کر کے جواب دیں گے نا. سب سے پوچھوں گی تو ہم کر کے جواب دیں گے. تو انتا کا جواب انا سے آتا ہے، انتم کا جواب نحن سے. لیکن ہوا کا جواب ہوا سے، ہم کا جواب ہم سے، کیونکہ وہ تھرڈ پرسن غائب جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے. ٹھیک ہے. اب 2 لوگ آ جائیں، ہاتھ کھڑا کریں اور یہ سوال جواب میں یہ جو ہے بول چال کریں. جی کون کون کرے گا؟ 2 لوگ ہاتھ. جی ایک تو نیلا شہباز ہیں، دوسری جی میں کر دوں. جی آپ کر دیجئے. چلیے سسٹر. جی، من ہوا، ہوا مسلم، من ہم مسلمون، من انتا، انا مسلم، من انتم. نحن مسلمون. ایکسیلنٹ. ٹھیک ہو گئی، سمجھ میں بات آ گئی. تو یہ اس طرح سے. اب عربی بڑی دلچسپ زبان ہے.
اس کے ساتھ کوئی چھوٹے چھوٹے سے نا ہم حروف ملا دیتے ہیں. تو جیسے اکثر سے سب اگلا کروا لوں گی. واؤ جو ہے اس کا مطلب ہے اور, ٹھیک ہے. فا کا مطلب ہے پس. حمزہ زبر آ کا مطلب ہے کیا, سوالیہ کیا. تو ان کو ہم اب جو ہم نے الفاظ سیکھے ہیں ان کے ساتھ لگا کے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بار بار آنے والے جو بعض الفاظ ہے صرف ایک حرف میں آ جاتے ہیں, بلکہ دونوں حرف میں بعض دفعہ جگہ بھی نہیں ہوتی. جیسے فا جڑ کے آئے گا, ہم دیکھیں گے. واؤ تو ساتھ نہیں جڑ سکتا نا, تو واہ ہوا اس میں کیا ہے, واؤ پلس ہوا ہے. واہم میں واؤ پلس ہم ہے, ٹھیک ہے. یہ اس طرح واہ ہوا کا آپ اب واؤ کا میں نے کیا مطلب بتایا, بولے. اور اور مجھے اب آپ کی آواز آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے, اور وہ سب. تو اس کا واو اگر ساتھ لگا تو اس کا ہمیں ترجمہ کیا کرنا ہے, اور کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ ٹیبل بھی اسی طرح سے ہم کر سکتے ہیں. واو اور ہے تو یہ جی اب کون کرائے گا, جلدی جلدی ہاتھ کھڑے کریں, ٹائم پھر ہم زیادہ ہو جاتا. کہ میں کروا لوں؟ جی آپ کا شہناز امین بات کر رہی ہیں؟ نہیں، ام کلثوم بٹ. ام کلثوم, جی کروائیے. ام کلثوم آپ کروائیے. وہ ہوا اور وہ ہم اور وہ سب، وہ انتا اور آپ، وہ انا اور میں، وہ انتم اور آپ سب، وہ نحنو اور ہم سب. ایکسیلنٹ. دیکھیے اب ہمیں پتہ ہے واو کا مطلب اور ہے, تو باقی تو ہمیں وہ سب آپ میں سب پتا تھا, تو ہم نے اس کو ایسے ٹرانسلیٹ کر لیا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے فاس, تو فا تو ساتھ ہی جڑ جاتا ہے نا, بہت وہ پھر رہ جاتا. فا ہوا, اس میں فا ہے اور ہوا ہے, اس فاہم. اب اسی طرح ٹیبل ہمارا یہ بن جائے گا. جی اب کس نے کروانا ہے, جلدی سے ہاتھ کھڑا کر دیں, شاباش. جی سسٹر سمیرا کروائیے. فهو پس تو فهم پس تو سب فانتا پس آپ فانا پس میں فانتم پس آپ سب فنحن پس ہم. ایکسیلنٹ. سسٹر پلیز آپ کیسا ویڈیو بند جی کر, ٹھیک ہے. جی تو اس طرح فا کا مطلب پس ہے. یہ باقی ہمیں آتے تھے تو ہمیں اس کی ٹرانسلیشن آ گئی. پلیز اپنے مائکس دیکھیے, اگر آپ بات نہیں کر رہے تو مائک میوٹ کر لیں, شاباش, تھینک یو. اب دیکھیں آج جو ہم نے ٹی پی آئی کرتے ہوئے الفاظ سیکھے, ہوا قرآن پاک میں 481 بار آیا, ہم 444 بار آیا, انتا 81 بار آیا, انا 68 بار آیا, انتم 135 بار آیا ہے, اور نحنو 86 بار آیا. اگر ہم اس کا ٹوٹل کریں گے تو یہ 1295 بن جاتی. تو اب آپ قرآن پاک ایسے کھولیں, کوئی پیج کھولیں, ان میں یہ ان کو ڈھونڈ کے اس کو انڈر لائن کریں, ٹھیک ہے. پھر ہم نیکسٹ کلاس میں آپ سے پوچھیں کہ آپ نے کتنے صفحوں پر دیکھا اور آپ نے کتنے الفاظ ان میں سے آپ کو ملے. ایسے ہی ہم جب سیکھتے جائیں گے تو دیکھیں کہ کتنے زیادہ الفاظ ہمیں انشاءاللہ تعالی آ جائیں گے. اب نقطہ تعلیم کی بھی بات ہم تھوڑی سی کیا کریں گے. آپ سیکھ سکتے ہیں, قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو دماغ لگانا پڑتا ہے نا, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں انتہائی نہایت طاقتور دماغ دیا, وہ ہم سب کے پاس موجود ہے. برین کی اگر ہم بات کریں تو اس میں 100 بلین سیلز برین میں کے اندر ہوتے ہیں. 100 ملین بلین یعنی کتنے جو ہیں 11 زیرو آپ لگائیں گے ایک کے ساتھ تو 100 بلینز بنے گا. اور ہر ایک کی آگے سے 20,000 اس کی برانچز چل رہی ہیں, اور وہ 500 ٹائمز پر سیکنڈز پہ جو امپلسز بھیج رہے ہوتے ہیں, سوچیں. اور جنرلی ہم بہت کم اپنا دماغ کا, عام طور پہ لوگ 5% استعمال کر رہے ہوتے ہیں, جو بڑے میکسیمم جو یوز ہو رہا تھا 25% ہوتا ہے, باقی ہم نہیں یوز کر رہے ہوتے. جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جتنا برین کو استعمال کریں گے اتنا آپ کا بڑھے گا, دس از اے فیکٹ. تو بڑا ابنڈنٹ, بڑا طاقتور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہوا ہے, تو کیوں نہ ہم اس کو اس اچھے کام کے لیے الحمدللہ ہم نے شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. تو الحمدللہ ہم نے چلنا شروع کر دیا, الحمدللہ. تو ہمارے پاس بہت زیادہ گنجائش ہے, بہت زیادہ قوت ہے ہمارے برین میں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا ابنڈنٹ یہ دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ کبھی مت کہیے کہ میں سیکھ نہیں سکتی. بالکل ہم سب سیکھ سکتے ہیں. 10 سال کی ماشاءاللہ ایک بچی بھی ہمارے پاس ہے اس میں, اور
بڑی ایج کے لوگ بھی، میں نے بھی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کورسز کیے تھے، سیکھا تھا، تو سب سیکھ سکتے ہیں، کوئی عمر کی قید نہیں. کچھ نہیں جی کہ اب ہم بوڑھے ہو گئے ہم نہیں سیکھ سکتے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، صرف بس ہم ارادہ کر لیں اور شیطان کو نہ بیچ میں آنے دیں. تو الحمدللہ یہ خوبصورت سب الحمدللہ کا یہ کہ ہم نے اتنا کچھ سیکھ لیا ہے. یہ سورۃ گلاب آپ سب کے لیے، کیونکہ آپ شوق لگن سے کلاس میں آئے اور آپ نے پارٹیسپیٹ کیا اور آپ نے سیکھا. تو آج آپ نے سبق نمبر 1 کے ختم ہونے پر، اس کے اختتام پر 12 الفاظ سیکھ لیے ہیں، جو کہ قرآن پاک میں 7248. تو آج اب آپ کو یہ سب آ گیا تو 7248 قرآن میں آنے والے الفاظ آپ کو آتے ہیں. آپ صفحے کھول کھول کے دیکھیں کہ آپ کو کتنے الفاظ آتے ہوں گے. اور یہ ہم نے چارج کرنا شروع کر دیا کہ یہ ہمارا یہاں تک چارج ہو گیا، ہم نے یہاں تک کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور 7 ہوم ورک آپ نے یاد رکھنے جو آپ کو روٹین میں کرنے ہیں. یہ وہ ہوم ورک نہیں کہ میں جو آپ کو دینا آپ نے، وہ بھی آج بھیجوں گی ہوم ورک، گوگل ہوم ورک، اور میں اس کو سالو کرنے کا طریقہ بھی آپ کو ایک ویڈیو بھی بھیجوں گی کہ آپ نے کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، کم از کم 2 تلاوت کی، 5 منٹ کم از کم آپ نے قرآن پاک سے تلاوت کرنی ہے. اور جب آپ پڑھ رہے ہیں نا دیکھ کے، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں مین آیا، اچھا اس کا تو مجھے مطلب پتہ سے ہے، اس میں ہم آیا تو اس کا تو یہ مطلب ہے، نحنو آیا تو اس کا یہ مطلب ہے، من آیا تو اس کا اور کیا مطلب ہے، کون. تو یہ بھی ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے جب آپ پڑھیں گے، کم از کم 5 منٹ. اور 5 منٹ جو آپ نے آلریڈی کچھ یاد کیا ہوا اس کو زبانی دہرائیں. 2 پڑھنے کے، کتاب سے پڑھیے، پاکٹ بک سے پڑھیے، اور جو ویڈیو ہم آپ کو بھیجتے ہیں اس کو آپ اچھی طرح سے سنیے. ایک ساتھی ضرور بنا لیں، کوئی نہ کوئی ساتھی، آن لائن بنا سکتے ہیں، گھر میں بنا سکتے ہیں. اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں ضرور کریں چند منٹ کے لیے. اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت، یہ نہیں کہ ہر دفعہ ہم نے جو ہے سورۃ اخلاص ہی پڑھنی ہے، باقی صورتوں کی بھی ہمیں تلاوت کرنی چاہیے انشاءاللہ. اور ایک بڑی ہی امپورٹنٹ بات، آپ منتخب ہیں، آپ بڑے اسپیشل لوگ ہیں. یو آر آل چوزن ون. اور چوز کرنے والا، منتخب کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور کس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے؟ قرآن سیکھنے کے لیے. اس سے بڑی کوئی سعادت ہو سکتی ہے؟ جو کلاس آج آپ نے اٹینڈ کی ہے، یہ اس جیسی کوئی کلاس نہیں دوسری کلاسوں کے مقابلے میں. قرآن کی کلاس، آپ نے اس انتخاب کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا، بھولنا نہیں. کسی کوئی بیچ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی ہیں، اسے سوچ کے چھوڑ نہ دیں. مجھے بتائیں کہ ہمیں یہ پرابلم ہے، میں کوشش کروں گی کہ اس کو ہم دور کریں. ربی زدنی علما، یہ دعا روزانہ کیجئے کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں ہمیں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرمائیے. اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کیجئے. یہ باتیں روز ہم آپ کو بتائیں گے اور روز آپ نے کرنی. ہم نے کل بھی یہی بات کی تھی کہ جو ہم نے سیکھا ہے وہ ہم نے سکھانا ہے. تو ٹیچر بنیے، گھر میں کسی کو سکھائیے، بہن بھائی کو سکھائیے، فرینڈ کو بتائیے، بچوں کو بتائیے، کسی نہ کسی کو بتائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ سکھانے سے سب سے بڑا فائدہ کیا، ہمیں خود اچھا سیکھتے ہیں. پھر جب آپ کا QC1 ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ ٹریننگ ہوتی ہے، جو ٹریننگ لے کے پھر اسی طرح سے آپ میری طرح کورس پڑھائیں گے. ہم نے بھی ایسے ہی سیکھا تھا اور ایسے ہی کر رہے ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ نہیں قرآن کو ہمارے سارے حقوق پورے کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، کہ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق. روزانہ ہم یہ دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.